औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर इमराना मुश्ताक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज मुझे एक विमेन कॉन्फ्रेंस में जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। आज आपको पता ही है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का यौम विलादत है और जामिया उर्वतुल वुस्का में मुझे जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। उसकी भी आज यौम तासीस था, तो उस पे उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया हुआ था जिसमें गज़ा की जो माएँ हैं उनको ट्रिब्यूट पेश करना था। तो उसका टाइटल था मादराने गज़ा पीरवाने फ़ातिमा के नाम से। तो उसे मुझे जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ, गुफ्तगू करने का और गुफ्तगू सुनने का इत्तफ़ाक़ हुआ। तो आज मैं आपको कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, फिर इस इदारे के बारे में भी मैं बताना चाहूँगी अगली वीडियो में। तो इस कॉन्फ्रेंस की बड़ी ख़ूबसूरत बात ये थी कि आज हज़रत फ़ातिमा का ज़ाहिर यौम विलादत है और इसके साथ साथ जो है वो उस स्कूल जो उर्वतुल वुस्का और उम्मुल किताब जो उनका गर्ल्स ब्रांच है उसकी यौम तासीस थी। 2010 में वो जो है वो ज़ाहिर उसकी फाउंडेशन हुई। तो उन्होंने जिस तरह गज़ा की माओं को याद किया आज और जिस खूबसूरत अल्फाज में याद किया, वो बहुत जो हैं वो काबिल सताइश हैं। और बहुत मुझे अच्छा लगा कि हम अपनी खुशियों को तो सेलिब्रेट करते ही हैं, हम अपने आबा की खुशियों को भी सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन खुशियों के मौका पे हम जो दुखी लोग होते हैं, दुखी इंसानियत होती है या दुख दुनिया में होते हैं, उनको भूल जाते हैं और हम उनको इग्नोर कर देते हैं। तो आज इस कॉन्फ्रेंस की सबसे खूबसूरत बात यही थी कि जहाँ हज़रत फ़ातिमा की विलादत की खुशियों का समा था, जहाँ यौम तासीस जो था वो स्कूल का जामिया का जो था वो मनाया जा रहा था, तो साथ साथ जो है गज़ा की माओं की तकलीफ़ को भी याद किया जा रहा था और इस बात का अहद किया जा रहा था कि हम हर तरह से जानी माली तौर पे उनका साथ देंगे। इदारे के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी और उसमें इदारे के बारे में बताऊंगी जो मैंने आज उधर देखा और जो मुझे पता चला। ज़ाहिर बड़ा चश्म कुशा था वो सारा कुछ, और यकीनन बहुत सारे लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन ये कि मैं अपना बताना फ़र्ज़ कर समझती हूँ। तो इस जो आज का फंक्शन था, जो आज की कॉन्फ्रेंस थी, इसके थोड़ी सी वीडियो क्लिप्स जो हैं वो भी मैं साथ लगाऊंगी और मैं आपको ज़रूर इस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगी कि ये कॉन्फ्रेंस जो किस पाए की थी और कितनी अच्छी तरह उन्होंने इनेकाद किया। तो अब आप वीडियो क्लिप्स देखिए और फिर अपनी राय का भी इजहार कीजिए कि आपको ये कॉन्फ्रेंस कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं मुल्तमिस हूँ हमारे खुसूसी मेहमान मोहतरमा डॉक्टर इमराना मुश्ताक साहिबा से, जो कि एक मुहिब वतन शायरा है और इन्होंने अदब के अलावा सहाफ़त को भी अपने कलम में पनाह दी है। नवाए वक्त में एक अच्छी कॉलम निगार और कौमी रोज़नामे समा की चीफ़ एडिटर बनी। चैनल बका CEO और रोज़नामा जिना की एडिटर भी रही हैं। ये कई किताबों की मुसन्निफ़ा भी हैं और पूरी दुनिया से इन्हें अवार्ड और इनामात से भी नवाजा गया है। अब मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा डॉक्टर इमराना मुश्ताक से कि वो यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ लाए और मजमे से खिताब करे। मोहतरमा की आमद के लिए बर मोहम्मद व औल मोहम्मद सलावत। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम असातिज़ा कराम जामिया के बच्चियाँ, मेहमानाने गिरामी, मेरा सलाम कबूल करें। सबसे पहले मैं तैयबा नकवी साहबा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने आज मुझे इस खूबसूरत महफ़िल का हिस्सा बनाया, बल्कि बार बार ताकीद करती रहें, डेली जो है वो याद दहानी करती रहें। तो ऐसे असातिज़ा जो हैं जिस इदारे को मुयस्सर हों तो उनकी खुशकिस्मती का क्या कहना। मैं ज़ाहिर है आलमा तो नहीं हूँ, एक छोटी सी शायरा, राइटर और तदरीस से वाबस्ता और सहाफ़ी हूँ। माशाल्लाह इससे पहले जो सेशन हुआ और जिस किस्म की गर्ज और चमक के साथ गुफ्तगू हुई, ज़ाहिर है मैं तो वो गुफ्तगू नहीं कर सकती, मैं तो लेकिन दिल में जितनी मोहब्बत है उसका इजहार कर सकती हूँ, उसको लफ्ज़ों में पिरो सकती हूँ। लेकिन ये कि ना तो मेरा वो अंदाज़ है वो आलमाना, काश मैं भी ऐसी जामिया का हिस्सा होती और यहीं से मैं फ़ारिग़ तहसील होती
تو میں بھی پھر یہی کمالات آپ سب سے دکھاتی. آج تو ایسے ہے جیسے سورج کو میں چراغ دکھاؤں گی, لیکن مجھے پھر بھی امید ہے کہ میری وہ کہتے ہیں نا دل میں, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اس جامعہ کے بارے میں جو مجھے تھوڑا سا پتہ چلا, اب میری جتنی بھی نالج ہے, کہ یہ جو ہے علامہ آغا صاحب نے جو ہے جواد نقوی صاحب نے شروع کیا. جواد نقوی صاحب کی میں بہت ہی مطیع ہوں, ان کی بہت ہی میں ان سے امپریس ہوں. وہ جس قسم کی بیلنسڈ گفتگو کرتے ہیں, وہ جس طرح کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ فرقہ واریت سے نکل کے ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے انسان بنے, جس طرح وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بعض غلط فہمیوں میں الجھ کے ہم جو ہے وہ دشمنیوں پہ اتر آئے ہوئے ہیں. پارا چنار کا واقعہ کیا ہے؟ پارا چنار کوئی اسرائیل نے تو نہیں حملہ کرتا, ادھر کشمیر پہ کوئی اسرائیل تو نہیں آ کے حملہ کر رہا. خاص طور پہ پارا چنار کی میں بات کروں گی کہ پارا چنار ہم ہی میں سے لوگ ہیں نا, ہمارے ہی پاکستانی ہیں نا, ہمارے ہی مسلمان بہن بھائی ہیں نا, لیکن شاید ان کو ایسی تعلیم و تربیت میسر نہیں تھی, ان کے دل نفرتوں سے بھر دیے گئے, ان کو ایک اچھا انسان ہی نہیں بتایا گیا. ظاہر ہے جب پھر مقابلہ ہوتا ہے نقصان تو دونوں پارٹیز کا ہوتا ہے, اور جب دونوں پارٹیز ہی ہمارے مسلمان بہن بھائی ہوں اور ہمارے اپنے پاکستانی ہوں تو ظاہر ہے دکھ تو ہوتا ہی ہے. آج ہم نے اس پلیٹ فارم سے فرقہ واریت کو ہوا نہیں دینی, ہم نے ایک اچھا انسان بننے کی, ہم نے گورنمنٹ کو جھنجھوڑنا ہے, ہم نے حکمرانوں کو جھنجھوڑنا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے چھاؤں تلے, آپ کے چھتر تلے, یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. اور میں چاہوں گی, میری خواہش ہے کہ اس جامعہ کو دیکھ کے کہ اس طرح کی جامعات جو ہیں یہ بہت زیادہ ملک میں پھیلنی چاہیے, تاکہ یہاں کے جو فارغ التحصیل ہیں وہ فرقہ واریت سے بھی نکلیں, اچھے انسان بھی بچیں, اچھے مسلمان بھی بنیں. اور پھر دیکھیں کشمیر کا معاملہ ہو یا فلسطین کا معاملہ, وہ جبھی ہم حل کریں گے جب ہم ایک پکے مسلمان ہوں گے اور اچھے انسان ہوں گے. تو میری آپ سب سے یہاں کے اساتذہ سے بھی درخواست ہے کہ جس طرح علامہ صاحب, آغا صاحب, جواد نقوی صاحب اپنے پیغام کو لے کے چلتے ہیں, فرقہ واریت سے ہٹ کے چلتے ہیں, اور وہ یہ نفرتوں سے نکل کے جو چلتے ہیں, جو چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں ہیں ان کو بڑے دلائل سے وہ جواب دیتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کی ان کی گفتگو کی وجہ سے وہ جو غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہوئی ہیں. اور انشاءاللہ جب اتنے بچیاں, اتنے لوگ جو ہیں میدان عمل میں اتریں گے تو کیوں نہیں یہ جو پاکستان ایک جنت کا گہوارہ کیوں نہیں بنے گا, ضرور بنے گا, انشاءاللہ بنے گا. اور ہمیں فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے, ظاہر آج سب سے پہلے تو میں بھول گئی, وہی جوش جذبات میں تو نہیں, بس پتہ نہیں آپ کی محبت میں بھول گئی کہ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گی کہ آج حضرت فاطمہ کا جنم دن ہے, آج ان کی ولادت کا باسعادت کا دن ہے. تو یہ بہت ہی مبارک دن ہے اور میں آپ سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں. دوسرا, آج آپ کی جو جامعہ ہے اس کا یوم تاسیس بھی ہے, اس کے لیے بھی میں بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتی ہوں اور بہت ساری دعائیں دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا اس میں کامیاب کرے. بہت اچھی بات ہے کہ دیکھیں خوشیوں میں عام طور پہ ہم دکھی لوگوں کو بھول جاتے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں کہ کوئی تکلیف میں بھی ہے. ایون ہمارے گھر کوئی شادی کا فنکشن ہو تو ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہماری نوکرانی جو ہے تیز بخار میں جو ہے وہ پھنک رہی ہے, ہم اس کو پہلے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں اور اس کے بعد جو ہے ہم شادی کے فنکشن کو 5 منٹ ڈیلے بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہماری فطرت بن گئی ہوئی ہے. لیکن میں آج بہت خوش ہوں کہ اتنا خوشی کا موقع کہ ایک طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ولادت باسعادت کا دن, دوسرا اسکول کی جب آپ کی جامعہ کی جو آپ کی اینول تقریب ہوتی ہے وہ بہت بڑا فنکشن ہوتا ہے, وہ بہت بڑی تقریب ہوتی ہے. میں بچوں کے دلوں کو خوشی, ان کی خوشی کو محسوس کر سکتی ہوں, میں یہاں کی انتظامیہ اور اساتذہ کے دلوں کی خوشی کو بھی محسوس کر سکتی ہوں. لیکن اس خوشی میں وہ غزہ کی ماؤں کو نہیں بھولے
کیا بات ہے، کیا بڑی بات ہے، اور میں سلام پیش کرتی ہوں اس کی ایڈمنسٹریشن کو، اس آئیڈیا کو لے کے چلنے والوں کو، کیونکہ یہ اگر ہم غم اور خوشی کو لے کے جب چلیں گے، ہم خوشی کے موقع پہ دکھی انسانیت کو ساتھ لے کے چلیں گے، تو شاید تبھی ہم جو ہے وہ ایک اچھے مسلمان اور اچھے مسلمان ہونے کا حق ادا کر سکیں گے۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، اسرائیل کی، اور بات یہ ہے کہ اس میں صرف یہودی انوالو نہیں ہے۔ جب فرسٹ وار کے بعد، فرسٹ ورلڈ وار ہوئی اور ٹرکی کے جو ہے وہ حصے بکھرے ہوئے، آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمانان ہند نے تو اس وقت بھی بہت کوشش کی، ٹرکی کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن مسلمان ہی تھے جو ان کے ساتھ تھے، جو مختلف ممالک، اسلامی ممالک بن کر سامنے آئے، چاہے وہ سعودی عربیہ تھا یا اور دوسرے مسلمان ممالک تھے، تو کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ خلافت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے؟ مسلمانان ہند نے کیا نہ اس وقت قربانیاں دی، اپنے گھر بار چھوڑے، اپنی نوکریاں چھوڑی، اپنی زمینیں چھوڑی، اپنی جائیدادیں چھوڑی، جب اور ہجرت کر گئے، ادھر سے چلے گئے۔ افغانستان نے بھی جب بارڈر بند کر دیے تو روتے پیٹتے واپس آئے، تو نہ نوکری رہی تھی، نہ جائیداد رہی تھی، نہ گھر رہے تھے، لیکن انہوں نے زبان پہ شکوہ نہیں لایا کیونکہ وہ ایک کاز کے نہیں نکلے تھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی مسلمان بھی تھے ساتھ، کفار تو تھے ہی تھے، لیکن مسلمانوں نے بھی ساتھ دیا، اور یہ سارا کچھ اسرائیل بھی بنا، سعودیہ عرب، صرف اسرائیل نہیں بنا تھا، بہت سارے مسلم ممالک بھی وجود میں آئے تھے، اور شاید پاکستان تو ایک بالکل نوزائیدہ مملکت تھی۔ اس وقت ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم کیا پدی کا شوربہ۔ پاکستان کے اپنے ارلی مسائل اتنے تھے کہ پاکستان کا اور قائد اعظم، جس طرح ہم نے اتنی تکلیفوں میں ہم نے پاکستان کو بنایا، اور پھر بہت عرصہ، بلکہ وہ تکالیف شاید ہماری ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہی، قائد اعظم شاید بہت جلدی چلے گئے، اور ہمیں کوئی اچھی جو ہے وہ حکمران ہی نہ مل سکا آج تک، اور ہم آج تک اسی تکلیف میں، اور میں کہتی ہوں ابھی تک جو 1947 کی ارلی پرابلمز تھی، شاید وہ آج بھی وہی ارلی پرابلمز ہیں، اور ہم آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں جدھر اس وقت کے کم از کم اس وقت کے 1947 کے مسلمانوں میں ایک جذبہ تو تھا، ایک محبت تو تھی۔ آج تو ہمیں آپا دھاپی کا عالم ہے، اور ہم صرف پیسہ، شہرت اور اقتدار، یہی ہماری زندگی میں جو ہے وہ رہ گیا ہوا ہے۔ تو آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ حضرت فاطمہ کا یہ ولادت کا دن ہے، اور حضرت فاطمہ وہ قرآن پاک میں جن خواتین کا ذکر ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے، ان خواتین کا بہت درجہ ہے۔ جیسے حضرت مریم جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہونے کے ناطے ان کا بہت زیادہ ذکر ہے، لیکن حضرت فاطمہ وہ ہستی ہیں جن کا ایک ریفرنس نہیں ہے، جن کا ایک ریفرنس نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا ان کے لیے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسا نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین۔ ان کی پہلی نسبت ہی اتنی بڑی ہے کہ اس کے آگے جو ہے دوسری بات ہی نہیں کی جا سکتی۔ نور چشم رحمت للعالمین، آ امام اولین و آخرین، بانوی آ تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر آ مرکز پرکار عشق، مادر آ کاروان سالار عشق۔ تو یہ تو حضرت فاطمہ کا تو ریفرنس ہی بہت بڑا ہے، اور حضرت فاطمہ ان ہستیوں میں سے ہیں جن کا ذکر کسی بھی مسلمان کے سامنے، مرد و خواتین، بچہ، کسی کے بھی سامنے ان کا نام لیا جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ادب اور محبت کی ایک لہر دل میں نہ آ جائے۔ تو یہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے لیے ہم محبت اور مودت کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ کے لیے جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں اور جس طرح ہم ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں، ان کے پیروکار بننا چاہتے ہیں، اور ان کو ایک ماں کا لقب ہم نے دیا، پوری امت کی ماں کا لقب دیا، اس لحاظ سے ظاہر ہے جو غزوہ کی مائیں ہیں ان کی بھی وہ ماں ہیں، لیکن غزوہ کی مائیں اور ہم میں تھوڑا سا فرق ہے۔
غزوہ کی مائیں نے ان کو واقع ہی ان کی نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کی ہے. ہمارا تو بچہ باہر گلی میں لڑائی ہو جائے تو ہم اسے کہتے بیٹا اندر آ جاؤ، بے شک وہ حق پہ لڑائی کر رہا ہو، دفع کرو، لڑائی کو کیا بڑھانا ہے، ایسے ہی تمہیں کو مار پیٹ دے گا، ایسے ہی بات بڑھ جائے گی، تعلقات خراب ہو جائیں گے. لیکن غزوہ کی جو مائیں ہیں وہ ایسا نہیں سوچ رہی. غزوہ کے جب بوم بلاسٹ ہوتا ہے اور بچوں کے ان کی ماؤں کے سامنے یا ماؤں کے بھی ساتھ ہی پرخچے اڑ جاتے ہیں، جب مجھے پتا چلا کہ وہاں کی مائیں اپنے بچوں کے نام ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم کے مختلف اعضاء پہ کھدواتی ہیں کہ اگر یہ اللہ کی راہ میں یہ اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے جان دے دیتے ہیں تو کہیں ان کو اگر ان کے لاش کے ٹکڑے بھی ملتے ہیں تو ہم ان کو دفنا سکیں. بتائیے کیا آپ میں اتنا حوصلہ ہے کہ یہ سوچ کے بچے کے نام ہاتھ پہ نام لکھے کہ یہ میرا بچہ جو ہے اللہ کی راہ میں اپنے ملک کی محبت میں کسی دن جان دے سکتا ہے؟ میرے خیال میں ہم میں سے ابھی کسی کا بھی اتنا نہ تو درجہ ہے اور نہ ہی اتنی ابھی محبت ہے. لیکن یہ جو محفلیں انعقاد ہو رہی ہیں، یہ جو کانفرنسز ہوتی ہیں، ان کا مقصد صرف دن گزارنا نہیں ہوتا. ان کا مقصد ہوتا ہے کہ یہاں سے ہم جو پیغام لے کے اٹھتے ہیں اس کا تھوڑا سا بھی، آج آپ بہت کچھ سنیں گے، بہت سارے واقعات سنیں گے، حضرت فاطمہ کی محبت کے واقعات، غزہ کی ماؤں کی قربانی کی داستانیں سنیں گے. لیکن کیا آپ اس کا کوئی عشر اشعیر بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں گے؟ یہاں سے جو سن کے جائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو صرف اپنے دل تک محدود رکھیں. جو بھی آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کی فیملی ممبرز ہیں، آپ کے محلے دار ہیں، آپ کے کام والے ہیں، ان کو ضرور بتائیں. ان کو حضرت فاطمہ کی بھی جو آج نئی بات، آپ نیا واقعہ جو سن کے جائیں اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیں. غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کہانیاں بھی ضرور سنائیں. غزہ کی ماؤں کی جو استقامت کی، جو محبت کی داستانیں ہیں وہ بھی ضرور سنائیں. غزہ میں ظاہر ہے اسرائیل تو ایک مین کریکٹر ہے ہی ہے، ظاہر ہے اس کو تو ایک زمین بھی چاہیے، ایک ملک بھی چاہیے، اور اتنا بڑا وہ خطہ نہیں ہے، اتنا بڑا علاقہ نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کفار کی مدد کی وجہ سے وہ اتنی بڑی طاقت بن گیا ہوا ہے کہ امریکہ بھی اس کی بات کو نہیں ٹالتا اور اس کو سنے بغیر آگے نہیں چلتا. محمود درویش فلسطین کے ایک بہت خوبصورت شاعر ہیں اور عربک میں وہ شاعری کرتے ہیں. انہوں نے اپنی غزہ کی ماؤں کے لیے جو شاعری کی، وہ میں اس کی جو ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی. انہوں نے لکھا ہے کہ میری ماں کے ہاتھوں کی خوشبو مجھے زمین کی یاد دلاتی ہے، اور میری ماں کی دعائیں میرے دشمنوں کے کلے ہلا دیتی ہیں. ایک جگہ وہ فرماتے ہیں، تم نے اپنے بیٹیوں کو آزادی کے خواب دیے اور ان خوابوں کی خاطر قربانیاں دی. اے ماؤ، تمہارے صبر کی گواہی ہر پتھر، ہر گلی دیتا ہے. اسی کے ساتھ آپ سب کے لیے بہت دعائیں، اس جامعہ کے لیے بہت سی دعائیں، اور میں چاہوں گی کہ اس کا میں حصہ عام طور پہ بنتی رہوں اور آپ سب سے میں سیکھتی بھی رہوں، اور جو میری ناقص رائے میں جو میرا علم ہے اس میں اگر چند باتیں میں آپ تک پہنچا سکوں. میں تو اہل قلم ہوں، میں لکھنے کی بھی کوشش کرتی ہوں انہی واقعات پہ، بولنے کی بھی کوشش کرتی ہوں انہی واقعات پہ، اور یہ جہاد ظاہر ہے میرا جاری رہے گا. اور آپ سب کی بہت دعاؤں میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.